Mohtaram Zahid Khan Sahab, dear ma'am, and all dear group members of Pure Discussion Group, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हम आप सभी लोगों का एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं और मोहतरम जाहिद खान साहब को फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं और सलाम पेश करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। और मैं इंशाल्लाह बहुत कम टाइम के लिए एक सवाल मोहतरम जाहिद खान साहब से करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया अमीर फैसल साहिब। सही इंसान का मतलब ही यही है जो आप काम कर रहे हैं कि सब लोगों को ये मौका फराहम कर रहे हैं, और इसका मतलब ही इंसानियत की महराज है कि फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ताकि पता लग सके कि हकीकत क्या है। मोहतरम जाहिद खान साहब, हम असल में एक टॉपिक को एक बार में लेना चाहेंगे ताकि हमारी समझ में भी इजीली आए और डियर मेंबर्स के भी। तो मुझे तो आप सिर्फ एक टॉपिक पे बता दीजिएगा कि हमने इब्राहिम साहब को तो डिस्कस कर लिया था, आप सिर्फ और सिर्फ दाऊद साहब के रिगार्डिंग आप मुझे बता दीजिए कि उनको इन ब्रीफ कम से कम लफ्जों में, बट वही छोटी छोटी ऑडियोज में आप बता दीजिए कि दाऊद साहब के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हो वो एज अ नबी कैसे आदमी थे, एज अ इंसान कैसे आदमी थे। और ये बात तो आपने भी कंफर्म कर दी थी कि उन्होंने किसी नेकेड विमन को देखा था नहाते हुए, तो उसको बुलाकर या जैसे भी या उठवाकर आई डोंट नो रेप किया था और शायद प्रेग्नेंट भी किया था, और शायद ऐसा भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि उसके हस्बैंड को बाद में मरवाया था, जो भी कुछ था। तो मोहतरम दाऊद जी के रिगार्डिंग बता दीजिएगा, शुक्रिया। दाऊद एक गरीब खानदान का फर्द था, और खुदा साउल जो बादशाह था उससे नाखुश हुआ क्योंकि वो खुदा के काम नहीं करता था। तब खुदा ने शमूएल को कहा गालबन कि जा, और मैंने अपने दिल के मुताबिक एक शख्स को तलाश कर लिया है, तो इसके ख़ानदान के कोई 10-11 अफराद थे। तो जब शमूएल गया तेल लेकर, जिसे बरकत कहा जाता था, तो वहाँ सब भाइयों को बुलाया गया जो चौड़े थे, जिनमें काफ़ी जान और वर्जिश थी। तो उनमें से किसी को भी शमूएल ने कहा ये भी नहीं, ये भी नहीं। कहा फिर तेरा कोई और बेटा भी है? गालबन ये लादी फैमिली का से ताल्लुक़ रखता है ये कबीला गालबन। तो ये दाऊद छोटा था, कद में भी बड़ा छोटा था, और इसका बाप इसको कोई अहमियत नहीं देता था। तो तब उसने कहा हाँ, एक है जो भेड़ बकरियां चराता है, लेकिन उसका जिक्र करना अच्छा नहीं समझा क्योंकि दाऊद को गाने बजाने का बड़ा शौक था, और उस माहौल में गाना बजाना बड़ी तौहीन समझा जाता था। और दाऊद हर साज और मौसीकी का उस्ताद था और खुदा के गीत लिखा करता था। तब इसको बुलाया गया। तब जब ये आया तो खुदा ने उसको कहा, नबी को, शमूएल को, कि ये वो शख्स है जिसे मैंने चुना है। तो ये बैकग्राउंड हिस्ट्री है। फिर साउल इसके खिलाफ हो गया दाऊद के, इसको मारने के दरपे हुआ, ये भागता फिरता रहा। फिर इनका अहद भी हुआ, फिर साउल ने अपनी बेटी दे दी मैकल इसको। तो ये बड़े वाक़यात हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता साउल के बाद ये बादशाह बना। तब बनी इसराइल इसको लेकर आए यर्दन से पार और इसे आके अपना बादशाह बनाया, क्योंकि वो जो नबी था शमूएल, उसका बड़ा असर था बनी इसराइल पर। यहाँ से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है। लेकिन बादशाह बनने के बावजूद ये शेर व शायरी बड़ी करता था दाऊद, और अपने शेरों में जो अक्सर था वो म्यूज़िक कंपोजिंग, मौसीकी बनाकर खुदा के लिए गीत बहुत गाता था। ये शुरू की बैकग्राउंड है जो दाऊद की। उसके बाद फिर दाऊद की लड़ाइयाँ होती रहीं इन फ़लस्तीनियों से, और बेशुमार लड़ाइयाँ हुई। फिर बहुत से वाक़यात बीच में आते हैं जिसमें दाऊद ने भी बहुत ज़्यादा जुल्म किया, और ये मार धाड़ का दौर था। फिर इसकी बेटों से भी बड़ी मुखालफत हुई, बेटों से भी जंग हुई, बेटे ने फिर हुकूमत ले ली। लंबी कहानी।
मोहतरम जाहिद खान साहब, इन ब्रीफ थोड़ा सा बस आप ये बता दीजिए कि जैसे ये वाकया तो आपने भी कंफर्म किया था कि कोई नंगी औरत को नहाते हुए देखा, तो इस तरह के और कितने वाकयात हैं उनके, और इस तरह के मामलात में यानी कि लेडीज के बारे में उनकी क्या हिस्ट्री रही है, कितनी उन्होंने शादियां की हैं, या किस तरह से ऐसी औरतों को या औरतों के साथ एक्सप्लॉयटेशन या जो भी कहना चाहिए वो क्या है, सिर्फ ये पॉइंट क्लियर कर दीजिएगा। थैंक्स सर। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। दाऊद तो खैर इन फ़लस्तीनियों से लड़ता रहा। ये जो फ़लस्तीन है ये खुदा के दुश्मन हैं, अब मुसलमान हो गए हैं और पहले भी यही था। तो औरतें या लौंडियाँ लेना तो इनका दाएं हाथ का काम था। कौन इनको कुछ कह सकता था, या कौन कह सकता था इब्राहिम को या मोहम्मद को कि तुम ये काम ना करो। तो इसको तो यूं समझ लें, फिर इन्हें बड़ी तकलीफ होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस निकले, बादशाह था ये। लेकिन इसके बाद जो छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह, जो इसके बेटे हैं सुलेमान, उसने कमाल कर दिया था, जिसमें गालिबन 300 शहजादियाँ थी या 700 शहजादियाँ थी और बाकी लौंडियाँ थी। उसने तो ये भी परवाह नहीं की, उसने तो ये भी परवाह नहीं की कि वो अपनी बीवियों के साथ वो जो खुदा लेके आई थी, जैसे हिंदुओं के खुदा हैं, मुख्तलिफ खुदा लेके आई थी, वो उनकी भी इबादत करता था। और सुलेमान, जिसे कुरान स्टेटस देता है नबी का, और आखिर में खुदा का दिल उससे सख्त नाराज़ हुआ और दाऊद चाहता था कि वो खुदा का घर बनाए। खुदा ने इससे कहा था कि तू मेरा घर नहीं बनाएगा क्योंकि तेरे हाथों में इंसानियत का खून है। तो ये इनकी लड़ाइयाँ मार ढाइयाँ सारी ज़िंदगी होती रही और आखिर में दाऊद थक गया। और वो चाहते तो ये थे कि किसी और बेटे को बनाए, लेकिन इसने वादा दिया हुआ था सुलेमान की माँ को कि मुझे कसम है कि मैं तेरे बेटे को बनाऊंगा तख्त पर। तो ये इनकी हिस्ट्री है, जिसमें जुल्म भी हैं, लड़ाइयाँ भी हैं, मार कुटाइयाँ भी हैं, सब कुछ है। अच्छा, यहाँ ये बात बहुत अजीब है कि जो उसकी शेर व शायरी थी, जिसे वो म्यूज़िक मौसीकी पे गाता था, उसे फिर मोहम्मद साहब या बाद में किताब बना लिया गया, जिसे ज़बूर कहते हैं आप, ओल्ड टेस्टामेंट, इमसाल। तो उसे फिर दर्जा दे दिया गया कि ये खुदा की तरफ से बराह रास्त दाऊद का इल्हाम और वही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ना दाऊद का ये दावा था, बल्कि वो जो शेर व शायरी होती थी वो गा के अपना पेश करता था, जिसको फिर इन्होंने, ख़ासकर कुरान ने या मोहम्मद साहब ने, इसको इलाही इल्हामी किताब का दर्जा दे दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम जनाब जाहिद खान साहब, फैसल भाई और प्योर डिस्कशन ग्रुप के तमाम मेंबरान की खिदमत में मेरा सलाम पेश है। उसके बाद मैं सवाल करती जी। सॉरी मोहतरम जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने जितनी भी जानकारी दी। मैंने ये अपना इरादा बना लिया था कि हम अब दाऊद साहब से शुरू करके और जो चार ये बड़े नबी मेरी नज़र में कहलाते थे उन पे डिस्कशन कर लेंगे, बट अब आपने ये बताया कि दाऊद साहब के बेटे ही सुलेमान साहब हुए हैं, और मुझे सुलेमान साहब के रिगार्डिंग मालूमात तो थी, बट ये नहीं मालूम था कि वो उनके बेटे हैं। तो बहरहाल डियर मेंबर्स की मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई है और बहुत अच्छी उनकी बात आई है कि जैसे हम लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर डिस्कशन किए हैं और जाहिद खान साहब को सुना है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आते चले गए हैं उनकी औलाद में से भले ही आए हैं, तो उन पे वन बाय वन डिस्कशन किया जाए। तो मैं इंशाल्लाह जब भी आप अवेलेबल होंगे एक नबी पे आपसे बात किया करूंगा सर, और बाकी सवालात इन जनरल टॉपिक, और जो हमारे डियर मैम ने आपसे सवाल जवाब शुरू किए थे, मैं अब ये चाहता हूं कि वो डिटेल से अपना टॉपिक पे बातचीत कर लें
اور میں انشاءاللہ مائک میم کے حوالے کرتا ہوں. شکریہ. جزاک. میم ایسا پاسبل لگ رہا ہے کہ آپ نے فون کو چارجنگ پہ لگا رکھا ہو اور آپ چارجنگ پہ بات کر رہی ہو، تو اس کا چارجر آپ نکال دیجئے، اس میں یہ پرابلم آ جاتی ہے کبھی کبھی. شکریہ. ہاں جی، چارجنگ پہ لگا ہوا تھا. اچھا، فیصل بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ سوال کرتی ہوں کہ محترم زاہد خان صاحب، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا کیا چکر تھا کہ ان کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی اور پھر کوئی جن جو تھا وہ ان کا بھیس بدل کے حکومت کرنے لگا، اور اس قسم کی بہت سی کہانیاں ہیں ان کی ذات کے ساتھ وابستہ. کیا آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ شکریہ. یہ مذہب والے عجیب عجیب گل افشانیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے عقیدے بھی خراب ہو گئے ہیں، پانی بھی ٹھہر گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، اس میں موومنٹ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کون سی انگوٹھی تھی، تو رات پڑھ کے دیکھ لیں. بلکہ یہ کہتے ہیں جنات، اور جنات تو پھر ہر نبی کے ساتھ تھے، فرشتے بھی ہر نبی کے ساتھ تھے. تو حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ سلیمان جو تھا جب تخت پہ بیٹھا تو سب سے پہلے اپنے بھائی کو قتل کیا، کیونکہ وہ چومیاں مانگتا تھا. شومیاں جس کی جو بیوی تھی داؤد اب اس کے باپ کی، تب سلیمان نے اسے قتل کر دیا. تو تخت پہ بیٹھ کے یہ پہلا سلسلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. سلیمان کے زمانے میں امن زیادہ قائم ہوا کیونکہ اس نے بہت سی دوستیاں کر لی تھیں، اور ان دوستیوں کی بنا پر اس نے بادشاہوں کی بیویوں سے بھی بیویاں کہہ رہا ہوں سوری بیٹیوں سے شادیاں کی، جس میں غالباً 700 شہزادیاں بھی تھیں، اور بڑے بڑے لوگ اس کی حکمت کو سننے کے لیے آتے تھے. تو یہ سلسلہ جب چلا تو یہ وہ دور تھا کہ مسیح آ سکتا تھا، اور مسیح آ گیا تھا. لیکن پھر بعد میں سلیمان نے ان بیویوں کے بتوں کی بھی پرستش شروع کر دی، یعنی کہ جو وہ اپنے ساتھ بت لے کے آئی تھیں، جو بھی تعلیمات تھی بتوں کی، ان کو بھی اس نے سجدے اور عبادات شروع کر دی ان کی. تب خدا اس سے ناراض ہوا، اور خدا کا دل اس کے ساتھ قائم نہیں رہا، اور خدا نے کہا میں سلیمان کی حکومت کو اس کے آگے جو بیٹے ہوں گے ان میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. محترم زاہد خان صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں یہ اکثر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن ان کے تابع تھے اور ان کے لیے بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتے تھے، اور وہ ملکہ سبا کا تخت لانے کے لیے بھی پہلے ایک جن نے اپنی خدمات پیش کی تھی، لیکن پھر ایک روحانی شخص نے پیش کی، اور وہ پتہ نہیں کس طرح سے 1 سیکنڈ میں لے آیا. یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ سمجھا سکیں. لیکن بنیادی طور پہ میرا سوال یہ ہے کہ اتنے زیادہ وہ مطلب جن ان کے تابع تھے، اور ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کہ جن جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تھے، لیکن جنہوں نے کوئی عملی مظاہرہ، کبھی بھی کوئی مدد نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑے، بہت تکلیف دہ صورتحال سے گزرنا پڑا، لہو لہان ہو گئے. اس طرح احد کی جنگ میں آپ بہت سے لوگوں کے نیچے دب گئے، آپ کے دانت شہید ہوئے اور بھی زخم آئے، لیکن کبھی بھی کسی جنگ کے موقع پہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ جنہوں نے بھی کبھی آ کے مدد کی ہو، جبکہ وہ ایمان بھی لائے تھے. اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں تو یہ الف لیلا کی کہانیاں لگتی ہیں، اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے والا کون ہے؟ ہاں، تھوڑا سا قرآن اس کو عجیب طریقے سے پیش کرتا ہے کہ ان میں سے جو ایک ایمان والا تھا اس نے کہا میں پلک جھپکتے لے آؤں گا اس تخت کو. تو یہ وہ کہانیاں ہیں جو تورات میں تو اتنی بالکل بھی نہیں ہے. قرآن اس کو اس طریقے سے
یا ایک دو کہانیاں پیش کرتا ہے. جنات کسی کی بھی مدد نہیں کرتے، بلکہ اگر جنات ایمان لے بھی آئیں اس کے باوجود اکثر کاموں کو بگاڑ دیتے ہیں. اور جنات کی ایک خصلت یہ بھی، یا تو وہ نفرت کرتے ہیں یا بالکل محبت کرتے ہیں. ہاں، جو محمد نبی ہیں ان کے متعلق یہ ہے کہ فرشتوں نے ان کی مدد کی، اور وہ مدد جو فرشتوں نے کی وہ خود بخود ہی نہیں آگے. وہ جب بھی اترتے ہیں خدا کے حکم سے اترتے ہیں. لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ 95% رسپانسبلٹی، ذمہ داری جو ہے وہ نبی پوری کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ. بہت کم مداخلت ہوتی ہے. تو یہ جنات کی دنیا جو ہے، جیسے میرے پاس ہزاروں کیا لاکھوں جنات آتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں مدد مانگی، کیونکہ میں ان کی عادتوں کو بھی جانتا ہوں. نہ میں نے کبھی فرشتوں سے مدد مانگی، کیونکہ یہ ایک ایسی کائناتیں ہیں جب یہ مدد کرتی ہیں تو اپنا حق مانگتی ہیں، حق وصول کرتی ہیں. اس لیے پھر مذہب بھی بنتے ہیں، ان مذہب میں کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو میرا مشن ہے اب آدم کا، وہ براہ راست خدا کے ساتھ. ان کی یہ بھی بڑی افشانیاں اور گندے عقیدے ہیں کہ جو کام کراتا ہے وہ شیطان کراتا ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ جب بیسس دیتے ہیں شیطان کو، یا جو اندھیروں کی بری ارواح ہیں، تب وہ آتی ہیں. وہ تو اس نے قرآن میں بھی کہہ دیا، میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اختیار تو تیرا تھا، اس نے خدا کو کہا. تو یہ کام خود غلط کرتے ہیں اور بدنام شیطان کو کرتے ہیں، ابلیس کو. ایسا نہیں ہے. وہ کبھی بھی اثر نہیں کر سکتا ان پہ جب تک یہ اس کے لیے ہوائی اڈا تیار نہ کریں، بیسس تیار نہ کریں. جب یہ ہوائی اڈا تیار کرتے ہیں تب اس کا جہاز اترتا ہے، تب وہ ان کو ورگلاتا ہے. ورنہ انسان خود ہی خدا کی دنیا لے کے آئیں گے جب وہ تعلیمات سے آشنا ہو جائیں گے. تو یہ فضولیات جو ہیں، ہمیں چاہیے کہ آہستہ آہستہ ان کو خیر بات کہہ دینا چاہیے. قومیں بہت ترقی کر گئی ہیں، ایک عجیب زمانے میں ہم آ گئے ہیں، اور اس میں تعلیم کا بھی بڑا فقدان ہے، اور شعور تو اس سے بھی زیادہ کم. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. اصل میں ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے بعض سوال جو ہوتے ہیں وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم ظاہر ہے کہ دنیا کا اسلام دنیا کا سیکنڈ بڑا مذہب ہے. اور قرآن کریم جو ہے اس میں جنوں کے بارے میں ایک صورت بھی ہے، اور ادروائز بھی کافی جنوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اور وہ جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں خدا تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے. تو یہ جب جنوں کا کوئی کنسرن نہیں انسانی زندگی میں، تو ان کا اتنا زیادہ ذکر کیوں ہے، جبکہ ایک بشر نبی جو ہے وہ جنوں کی طرف کیوں کر مبعوث کیا جائے گا؟ کیونکہ جن لوگوں میں اب انسان ہے تو انسانوں کے لیے ایک انسان پیغمبر چاہیے. اب جنوں کے لیے کیا کوئی جن پیغمبر آتے ہیں، یا انسانی پیغمبر ہی ان کے لیے بھی انف ہوتے ہیں؟ فرشتوں کی دنیا میں فرشتے نبی بھیجے جاتے ہیں، جنوں کی دنیا میں جنات نبی بھیجے جاتے ہیں. جو آپ نے ابھی آیت کوٹ کی ہے، غالباً سورۃ رحمان ہے، غالباً وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ابھی تو میری نہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا گیا تھا. تو یہاں فرشتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو مراد یہ ہے کہ جنوں کو پیدا کیا، پھر انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ فرشتوں کو کیوں نہیں بتا دیا بیچ میں؟ تو فرشتے جو ہیں وہ ایک ایسی کریشن ہے کہ اس میں ایک پرنسپل ہے، اصول، جس سے وہ
کم سے کم 70% ان میں وہ چیز ہے کہ وہ فرما بردار ہیں. اب رہ گئی جن اور یہ انسان. ان کے لیے عبادت کو ذرا تھوڑا سا پرے کر کے اظہار جو ہے وہ ہندوؤں کا اظہار بڑا عجیب ہے. اس کو لے لیتے ہیں. پوجا پاٹ، پرستش کرنا، ان میں ہے یہ کمی کہ یہ اس کے ہونا نہیں چاہتے. تو کہا گیا کہ پرستش، تو ان کو دعوت دی گئی ہے کہ تم میری پرستش، جو زندگی کا مقصد تم میں رکھا گیا تھا، وہ تم پورا نہیں کر رہے. تو اب یہ فرشتے کیوں آتے ہیں انسانوں کی طرف؟ اس لیے کہ ان کی ریل پٹری سے اتر چکی ہے. ان کی ریل کو پٹری پر چڑھانے کے لیے تو فرشتوں کو آنا پڑتا ہے، ورنہ انہیں بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب نیا آسمان اور نئی زمین قائم ہو گئے، خدا کے نور سے یہ زمین روشن ہو گئی، زندگی کا مقصد پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اس کے بعد کہیں نہیں لکھا ہوا یہ کہ فرشتے بھی آتے رہیں گے، پیغامات بھی دیتے رہیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ زمین گوارا بن جائے گی جہاں پہ علم اور معرفت الہی کو حاصل کرنے کے لیے آسمانی مخلوقیں زمین پہ آئیں گی. مدد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ معرفت کو سیکھنے کے لیے، الفت، عشق اور محبت کی دنیا کو جاننے کے لیے وہ یہاں زمین پر آئیں گی اور راز اور معرفت الہی کو جاننا چاہیں گی. تو معاملہ الٹ ہو گیا. تو ہر مخلوق کی ایک صفت ہے، اسے اس مخلوق کو چاہیے کہ اپنی صفت کو با کمال اور کمال تک پہنچائے. جی محترم زاہد خان صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو جنوں کا کانسیپٹ ہے یہ صرف اسلام میں ہی ہے؟ کیونکہ اسلام میں تو مذہبی بک میں ظاہر ہے، قرآن کریم میں جب ایک صورت ہے پوری اور باقی بھی بہت جگہوں پہ ذکر ہے تو وہ تو ہے ہی، لیکن کیا یہودیت میں، کرسچینٹی میں اور ہندوازم میں اور بدھزم میں بھی جنوں کا ذکر ہے؟ اور ساتھ یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر سے بد روحیں نکالتے تھے، جیسے وہ اور کام کرتے تھے، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، برس کے مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے، تو وہ بری ارواح بھی نکالتے تھے. کیا وہ بری ارواح جن تھے یا کچھ اور تھا؟ ایک دور آیا تھا بغداد میں جب قرآن کو بھی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے علم سے، وہ یہ تھی کہ قرآن بھی مخلوق ہے، اس میں انسانی مخلوق، اس میں اثر، اس علم کے اندر بہت سی چیزیں انسانی ہیں، محمد کے اپنے پیغامات ہیں. تو رات بھی بالکل یہی ہے، انجیل بھی یہی ہے، اور میں تو کہہ چکا ہوں خدا سے حکم پا کر، یہ خبر پا کے، کہ اس میں اگر تورات میں ہوگا سارا ملا کے 5% بھی اگر خدا کا کلام نکل آئے تو بڑی بات ہے. اور انجیل میں جو ہے وہ اس سے کم، اور قرآن جو ہے وہ تو میں نے بتائی دی ہے 10% ہو سکتا ہے خدا کا کلام. یہ پتہ نہیں درمیان میں کوئی بہت سے سوال بھیجتا ہے پھر ڈیلیٹ کر دیتا ہے. بہرحال جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے جنوں کا کانسیپٹ، وہ سب سے زیادہ محمد صاحب ہیں. انجیل کے اندر جہاں ہائی لائٹ کیا گیا ہے بہت کم، یہ کہا گیا کہ بدروحوں کو نکالتا تھا وہ، اور اس سے بھی کم جو ہے کانسیپٹ ملتا ہے جنوں کا وہ تورات کے اندر، وہاں بھی مخلوق کہا جاتا ہے. تو جس چیز کو بہت ہائی لائٹ کر دیا گیا،
تو جب میں بات کرتا ہوں عیسائیوں سے تو ان کو جن کی سمجھ نہیں آتی، جب دوسروں سے بات کرتا ہوں کہتے جن ہے کیا، پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی جنات مخلوق ہے؟ ہاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے والے محمد صاحب ہیں۔ یہاں اگین ایک سوال پیدا ہوتا ہے محترم زاہد خان صاحب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی جنوں کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی؟ اب میں آپ کو اندر کی بات بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں خدا کا رسول بھی ہوں، مسیح الزمانہ بھی ہوں۔ جبرائیل نے انتباہ کیا تھا، وارننگ دی تھی محمد نبی کو کہ وہ جنات کی دنیا کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک مت رکھے اور نہ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرے، لیکن محمد رسول بعد نہیں آئے، یہ میں آپ بتا رہا ہوں۔ اس لیے جنات کا بہت بڑا اثر ہے اسلام کے اوپر، اور یہاں تک کہ جبرائیل اور محمد نبی کے بہت اختلافات ہو چکے تھے اس معاملے میں، اس لیے وہ کتاب سامنے آئی ہے کہ کرمنل ایکٹ آف پروفٹ محمد، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا تھا محمد صاحب کا پیغام مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ بڑی پیچیدگیاں ہیں، اور اگر آپ کہتی ہیں اور کھول دیتا ہوں آپ کو۔ جی محترم زاہد صاحب، اگر آپ کو اور کھول دیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ آپ کے علاوہ تو کوئی یہ باتیں نہیں بتائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام پر جنات کا بہت زیادہ اثر ہے، تو کیا یہ پازیٹیو اثر ہے یا یہ نیگیٹو اثر ہے؟ بہت تھوڑا پازیٹیو، تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں، اور نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کا جو نقصان ہے اس کے فائدے سے بہت کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد نے، جو نبی ہیں، انہوں نے مدد مانگی۔ اور ایک اور بات بتا دیتا ہوں، محمد نبی اور جبرائیل کے اختلافات بعد میں اتنے ہو گئے تھے، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک اور وقت بھی آیا ہے کہ محمد صاحب جو تھے خودکشی کرنا چاہتے تھے، اور ہمیشہ آ کے جبرائیل اس وقت روکتے تھے کہ ہم خدا کے حکم سے اترتے ہیں، اور پھر اور بیچ میں باتیں شامل ہوئیں جس کی وجہ سے فرشتوں اور جنات میں بھی اختلافات ہو گئے۔ کس کی وجہ سے؟ محمد صاحب کی وجہ سے۔ اور پھر یہی بات پہ ختم نہیں ہو جاتی، محمد صاحب جا کے وظیفہ کرتے تھے، باقاعدہ جنات کو بلایا جاتا تھا، وہ آتے تھے، بلکہ غالباً ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں ایک دن پیچھے چلا تو دیکھا تو وہاں تو بہت ہی عجیب معاملہ تھا، میرے اوپر سے عجیب عجیب چیزیں گزر کے جا رہی تھی، یہ جنات۔ تو محمد صاحب بلاتے تھے، اور جو محمد صاحب کی جو پالیسی ہو گئی تھی بعد میں، وہ باتیں جب کرتے تھے جبرائیل کے ساتھ جب تک کہ جبرائیل ان سے وعدہ نہیں کر لیتے تھے۔ تو اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، اب ایک ایک منٹ کی ویڈیو میں کیا بتاؤں۔ جس نے پڑھنا ہے وہ کتابیں پڑھ لے، اسے پھر بہت سی چیزوں کی معلومات مل جائے گی۔ اس میں پھر یہاں بھی بات ایک اور تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، محمد صاحب کو خوشبو سے بہت تعلق تھا، فونٹ شوقین نہیں بلکہ عجیب معاملہ تھا، بہت استعمال کرتے تھے، اور کہا بھی کہ مجھے تمہاری دنیا میں خوشبو اور عورتیں پسند آئی ہیں۔ اب جنات میں یہ ہے کہ جب آپ یہ زیادہ خوشبو استعمال کریں اور بلائیں تو وہ آ جاتے ہیں، اور ان جناتوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہ غلط ملط بھی خبریں لاتے ہیں، ان میں سے تھوڑی سی ٹھیک بھی ہوتی ہیں، تو ان کا یہ حال ہے۔ جب یہ ڈبل پالیسی اختیار کی گئی
تو بعد میں جبرائیل نے کئی دفعہ آنا بھی چھوڑ دیا. وہاں پہ آ کے بہت سے حکمت کے پیغام بھی ہیں قرآن میں محمد صاحب کے. پھر بعد کے اندر جبرائیل نے جو چاہا تھا کہ محمد صاحب وہ غلطیاں نکالیں اور وہ صحیح تعلیمات پیش کریں، اس کے درمیان میں علی اور عمر کے ساتھ تو جو ہوا علی اور عمر کا اختلاف، لیکن وہاں پہ بھی جنات کا بڑا اثر ہو گیا اور محمد صاحب نے دوسرا مشن لینے سے انکار کر دیا. جی محترم زاہد صاحب، یہ جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو ظاہر ہے اس کا پورا سیاق و سباق ہوگا. اس کو تو جب تک تھورولی نہ پڑھا جائے یا سمجھا جائے تب تک بیچ بیچ میں سے سننے سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. لیکن چونکہ ہم جنوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو لگے ہاتھوں میں ایک اور سوال کر لیں کہ یہ جو عامل وغیرہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں جن ہے اور ہم ان سے یہ کام لے سکتے ہیں وہ کام لے سکتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ اور یہ جو ہمارے دیہاتوں میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں پسماندہ علاقوں میں لڑکیوں عورتوں پہ جن آ جاتے ہیں، یہ سب کیا چکر ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی سائیکولوجیکل بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی ہسٹیریا وغیرہ ہوتا ہے، یا یہ جنوں کی کوئی کارستانی ہوتی ہے؟ عیسیٰ یسوع ناصری کے دور میں بھی یہ تھا کہ بری ارواح وہ نکالتا تھا. اب میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. ان کا کام خبر لانے تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پیس دے دی جائے ان جنات کو یا بری ارواح کو، یعنی کہ ان سے کام لیا جائے، تو پھر ان کا اختیار ہو جاتا ہے ایسے عاملوں پہ. پھر ان کے اوپر جو چیزیں بھی پیش آتی ہیں اس کا بھگتان بھی انہیں ہی کرنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی شخص جیسے ویسٹرن سوسائٹی ہے وہ چیز کو مانتی نہیں، وہ اس کو کنسیپٹ کو ہی تسلیم کرتی، تو وہاں کیا جنات اور یہ عامل خاک آئیں گے جو چیز کو بالکل ہی تصور نہیں کرتے. تو یہ ملنگ، یہ عامل، یہ ایسی جاہلیت کا دور وہاں پہ ہوگا جہاں آپ دیکھ لیں، جہاں تعلیم کا فقدان بہت کم ہوگا. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان چیزوں کو یا تو کہانیاں سمجھتے ہیں، اور پڑھے لکھا جب ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں سرکمسٹانسز بدل جاتے ہیں. تو جس ماحول میں ہم ہیں پاکستان کے اندر، یہاں عامل، ملنگ، جاہل اور پھر شعور اس سے بھی کم، یہاں پہ یہ چیزیں کامیاب ہوتی ہیں. لیکن یہ چیزیں جاہلیت کا نتیجہ ہیں. اس میں اصلیت جو ہے جب پائی جاتی ہے، جیسے آپ بلا لیں کسی کو اور وہ آئے، تو جب وہ آئے گا تو وہ اپنا حصہ تو مانگے گا. جیسے شیطان کہتا ہے میں نے انہیں بلایا اور انہوں نے قبول کر لیا، تو پھر اس میں سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے اندھیرے اور نور. اور خدا کی تعلیمات یہی ہیں کہ ظلمت النور. اصل میں بات یہ ہے زاہد صاحب کہ اس کا مطلب تو یہ ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لیکن ایسٹ میں اس کا کانسیپٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو جس چیز کو تصور کر لے وہ اس کے لیے حقیقت ہو جاتی ہے، اور جو اس کو نہ مانے اور نہ تصور کرے تو اس کے لیے گویا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں بڑا سالڈ کانسیپٹ ہے کہ جنات موجود ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو فالو کرتے ہیں. جب وہ قرآن کو فالو کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں جنوں کے بارے میں بڑا کچھ ہے. تو اس وجہ سے ہی شاید یہاں پہ یہ باتیں پنپتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ فیصل بھائی، آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو پلیز تشریف لائیے گا. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، ایک ریالٹی ہوتی ہے. کانسیپٹ تو فرشتوں کا بھی ہے اور
جنات کا بھی ہے، حقیقت ہے یہ، اور کانسیپٹ خدا کا بھی ہے، یہ بھی حقیقت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کا کانسیپٹ جو ہے، جو پرپس ہے، کیا وہ جنات ہے، کیا وہ فرشتے ہیں، یا وہ کوئی اور مخلوق ہے؟ اب جب ویسٹرن سوسائٹی جو ہے، اب جب یہ چرچوں سے نکل آئی، تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں اکثر ان میں سے کہ کریٹر کے متعلق ان کی انویسٹمنٹ اب زیادہ ہے، یعنی کہ انویسٹیگیشن بہت زیادہ ہے. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا حقیقتاً کوئی کریٹر ہے کہ نہیں. تو ایک کانسیپٹ اور ریالٹی، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر رہا، لیکن جنات اور کسی چیز کا بھی آپ غلط استعمال کریں گے تو آپ کو پرائسز دینی پڑیں گی. ہم بھی ایک انسانی مخلوق ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا ہماری دنیا میں بھی انسانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ اس کی پرائسز کیا ہوتی ہیں. ملک تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، کہ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لہموں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ملکوں میں جہاں جہاں مس یوز کیا جاتا ہے، تو جس مخلوق کو بھی آپ مس یوز کریں گے یا غلط استعمال کریں گے، اس کے نتائج آپ کو دینے پڑیں گے. اس سے زندگی کے مقصد جو ہے وہ تو کانسیپٹ ہی لے رہا ہے. وہ تو بتاتا ہے کہ سیٹلمنٹ کریٹر کے ساتھ کیسے کرنی ہے، تو وہ تو مضمون ہی بدل جاتا ہے بالکل. اچھا، میں ایک اور سوال کی طرف آتی ہوں. پہلے ہمارے درمیان وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ٹاپک چل رہا تھا. تو انبیاء کی تاریخ میں یہ دو ہی نبی ہوئے ہیں جو انبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے. تو اب یہ بتائیں کہ حضرت داؤد کے بعد تو ان کا بیٹا جانشین ہو گیا، اور مطلب بادشاہ تو بن گیا، نبی خدا کی طرف سے بن گئے، اور بادشاہ باپ کی طرف سے بادشاہت مل گئی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت سی بیویاں اور لونڈیاں وغیرہ تھیں. تو کیا ان کے بعد یہ بادشاہت کنٹینیو ہوئی؟ کیا ان کا بھی کوئی ولی عہد تھا؟ اور اگر وہ ان کے بعد جو ولی عہد ان کا بادشاہ بنا، کیا وہ بھی نبی تھا یا نہیں؟ محترم زاہد خان صاحب، میری یہ فرم بلیو ہے اور مجھے پکا یقین ہے اپنی اس بات پر کہ 5,000 سال پہلے ہماری سائڈ پہ ہندوؤں میں پنڈتوں نے عروج پکڑا اور یہاں پہ دکانداری کا دھندا شروع کیا، اور اسی وقت کے آس پاس ادھر ریگستانی علاقے میں وہ جو لوگ آئے ہیں جن کو نبی کہا گیا ہے وہ لوگ شروع ہوئے. بہرحال کائنڈلی کیونکہ جنات کا سوال اور جواب ہو رہا ہے میم اور آپ کے بیچ میں، تو کائنڈلی یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ جنات کا تصور کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے شروع ہوا، یا یہ کہ اس تاریخ میں یعنی کہ نبوت کی تاریخ میں کس ٹائم سے اس تصور کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جنات بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ قرآن شریف میں یہ تو شاید ہے اسی میں فبی ای آلائی ربکما تکذبان والی میں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ اے جن و انس تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو آپ کی انفارمیشن کے اکارڈنگ سر یہ جنات کا تصور کب سے ہے یہ پلیز بتا دیجیے گا. کیونکہ جہاں تک یہ میم نے سوال کیا تھا کہ لڑکیوں کو یا ایسے ایسے آ جاتے ہیں اور ہسٹیریا کا بھی انہوں نے نام لیا، میری تحقیق تو یہی کہتی ہے کہ جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں یعنی کہ جن کی شادی وغیرہ جب تک نہیں ہوتی، صرف ان لوگوں کو ہی یہ جن وغیرہ آتے ہیں، یا یہ کہ خدا نخواستہ ان لیڈیز کو جن کی فزیکل نیڈ پوری ہونے میں کوئی دقت ہوتی ہے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں بٹ علمی ڈسکشن سے. تو کائنڈلی یہ پلیز بتا دیجیے کہ یہ جنات کا تصور سب سے پہلے کس نے دیا تھا؟ میں پہلے وہ کیا کہتے ہیں مغل اجالا صاحبہ کو، سلیمان کی زندگی کے اندر ہی خدا نے اس سے یہ کہا تھا کہ، بلکہ خدا ناراض ہوا سلیمان سے اور نبی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں اس کی حکومت چین کے ٹکڑے کر دوں گا، بار دوں گا. تو اس کے بعد بھی حکومت رجام غالباً نام ہے اس کا کیا کہتے ہیں بیٹا، لیکن وہیں سے درار پڑ گئی. پھر یہ
الجام کے بیٹے، حکومت جو ہے تباہ ہو گئی، اور خدا ناراض بھی ہوا تھا کہ اتنے اور بتوں کو لے آیا بیچ میں، میرا شرک کروایا اس نے. تو اس کے بعد پھر یہ دور جو ہے قاضیوں پہ چلا جاتا ہے تھوڑے سے عرصے کے بعد. اس سوال کا یہ جواب ہے، پھر قاضیوں کا دور شروع ہو جاتا ہے. اچھا، حقیقت یہ ہے امیر فیصل صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے، اس کا فاؤنڈر آپ محمد صاحب کو لے لیں. لیکن یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. جب محمد صاحب نے جنوں کی بات کی تو جنوں اور فرشتوں سے پہلے تو خدا نے خربہا ان گنت مخلوقات بنا چکا تھا. ان کا علم محمد صاحب کو کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی پھر سوال پوچھے اپنا محمد صاحب سے، یا قرآن میں یا امام بخاری میں اس جواب کی تلاش کریں. جہاں تک عیسیٰ کا ہے، وہ بات کرتا ہے برت ہوئے ہیں، تو بری ارواح تو ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی بھی ارواح یہاں سے جاتی ہیں وہ ساری جہنم میں جاتی ہیں سوائے 1% کے. تو یہ حالات ہیں. لیکن اس کو فاؤنڈنگ کرنا کہ جنات ایک مخلوق ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کئی مخلوقیں ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں؟ اب آپ کواری لڑکیوں پہ آ گئے، تو یہ اگر آپ مجھ سے جواب مانگتے ہیں تو میں تو پھر کھلے طور پہ یہ کہوں گا یہ جاہلانہ کنسپٹ ہے. اور اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ نبی شبی کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ بھی انتہا پسندی کا آپ کا کنسپٹ ہے. تو کواری لڑکیوں پہ نہیں آتے، یہ ملاؤں پہ زیادہ چڑھ جاتے ہیں. یہ جو ان کے ملا عامل ہیں بلاتے ہیں گندے کام کر کے، تو اچھے جنات جو ہیں جن کی بادشاہت اوپر ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں آتے. یہ ان جنات کو بلاتے ہیں جو گر چکے ہیں، فالن ہیں. تو وہ گندوں کو گندے بلاتے ہیں، تو اس کا تو پھر اثر ہونا ہی ہے. تو حقیقت میں تو جو اوپر کی دنیا ہے جنات کی یا دوسری، وہ تو ان کے پاس نہیں آتی. تو اب دور بدل گیا ہے، تو یہ دور کے لڑکیوں پہ یہ چڑھتے ہیں وہ چڑھتے ہیں، ان چیزوں کو نکال دینا چاہیے، بہتر ہے آپ کے لیے. بہرحال حقیقت یہ ہے، نچوڑ نکال دیتے ہیں. آپ نے مذہبوں کو اختیار کیا لیکن اس کا پھل نہیں پا سکے. ایک سفر، جیسے آپ ٹکٹ لے کے آنا چاہتے ہیں جرمنی میں، ٹکٹ بھی لے لیا، سب کچھ لے لیا، جہاز میں نہیں بیٹھے، تو مذہب اختیار کر لیے انہوں نے، لیکن جو پھل تھا مذہب کا، درخت کا، وہ تھا مشاہدہ الہی. اب وہ مشاہدات نہیں ہے، اس لیے اندھا پن ہے. اور اس اندھے پن میں پھر سوال زیادہ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ سوال ہی ہوتے ہیں، جواب نہیں ملتا، کنفیوژن ہو جاتی ہے. لیکن اگر جو مذہب کا سفر تھا اس کو مشاہدات کی دنیا میں لایا جاتا تو یہ دنیا بھی بہت بہتر ہوتی، اور ہمارے سوالات بھی پھر بہت اعلیٰ ہوتے. اور ان سارے سوالات جو اب ہم پوچھتے، اس کو مشاہدات کے ذریعے ہم اپنی آنکھوں سے، روحانی حصوں سے دیکھ چکے ہوتے. محترم زاہد خان صاحب، میں نے کس سے سنا ہے یہ تو یاد نہیں آ رہا، شاید آپ نے بتایا تھا یا کسی اور نے. بہرحال میری جانکاری میں یہ بات لائی گئی تھی کہ جنات اور فرشتوں کی آپس میں ریلیشنز ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہیں اور بچے ہو جاتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ پلس کیا انسان میں اور جنوں میں بھی کوئی ایسا کانسیپٹ سنا گیا ہے، یا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان میں آپس میں شادی ہوتی ہو یا فزیکل ریلیشنز قائم ہوتے ہو، یا یہ کہ بچے وغیرہ پیدا ہوتے ہو؟ یہ پلیز بتا دیجیے گا. اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن فار آف ناؤ فرام مائی سائڈ. دین میم ول آسک یو سم کوشچنز. شکریہ. جی، جب آپ مر کے روح کی دنیا میں پہنچیں گے اور نور اگر ہوا آپ کے پاس، تو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ سفر بھی کر سکتے ہیں
جنات کی دنیا میں بھی، فرشتوں کی اور دوسری مخلوقات، اور گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن روح کی دنیا میں یہ ہے کہ وہاں پریگنسی بہت کم ہوتی ہے. اس کے طریقے مختلف ہیں. جیسے یہاں عورت حمل ٹھہر گیا، وہ نہیں ہے. تو اگر اس پہ کسی اور دفعہ بات کر لیں گے، اور اگر یہیں روحانی حصے کھل جائیں جیسے ہمارے ممبروں کی کھلی ہوئی ہیں، تو ان کے سوالات تقریباً ختم ہو چکے ہیں. ان کے سوالات اب خدا کے اوپر ہیں. تو یہ ہے حقیقت. اور روح کی دنیا میں عجیب عجیب مخلوقات ہیں. ہر مخلوق کے ساتھ سیکچول ریلیشن شپ بھی ہو سکتے ہیں، پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے. اور سوری، مجھے تھوڑا سا ابھی کچھ سیکنڈ بعد یاد آیا. اور ہاں، اگر آپ کے پاس اس دنیا میں ہی خدا سے نور مل جائے تو آپ اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے ان گنت مخلوقات میں سفر کر سکتے ہیں، پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، سیکچول ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کی تفصیلات کے لیے تو ایک اور پروگرام چاہیے. جی محترم زاہد خان صاحب، آج کافی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی، فرشتوں کے بارے میں بھی، انبیاء کے بارے میں بھی، اور جنوں کے بارے میں بھی. اب میری یہ خواہش ہے کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں خاص طور پہ وہ ہمیں بتائیں، کیونکہ سارے مذاہب اس کی صفات کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں. وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، قہار ہے، جبار ہے، شکور ہے، صبور ہے. اس کی صفات ہیں وہ ساری، جن کے بارے میں تمام مذاہب میں بہت کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن اس کی ذات کے بارے میں سب مذاہب خاموش ہیں. آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خدا کی ذات کے بارے میں اپنی بکس میں کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے. تو اس بارے میں پلیز ذرا کچھ اور بتائیے. اگر میں یہ کہوں تو حق بجانب ہوں گا کہ خدا کی ذات بڑی سٹرینج ہے، عجیب ہے، اور اتنی عجیب ہے کہ اسے سمجھا نہیں جا سکتا. اور ایک خاص بات آپ کو اور بتاؤں گا کہ وہ آج بھی مخلوقات ظاہری اور روح کی دنیا میں بناتا چلا جا رہا ہے. کیوں بناتا چلا جا رہا ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. ہاں، ایک دفعہ یہ تھا کہ جب میں نے یہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ ان نئی کائناتوں میں ان کو ڈھونڈتا ہوں جو تیرے جیسے اہل دل ہوں. کیا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ انسان یہ کہہ سکے، نبی، مسیح یا زمانوں کا مسیح، کہ میں خدا کو کلیہ طور پہ جانتا ہوں؟ یہ نہیں کہہ سکے گا. اس لیے ایک ان گنت جنتوں کا سلسلہ ہے. جب میں نے خدا سے پوچھا کہ یہ جنتوں کا سلسلہ کہاں پہ ختم ہوتا ہے، تو خدا نے مجھے جواب یہ دیا تھا کہ اگر لائٹنگ سپیڈ سے بھی میں سفر کروں تو میں درمیان میں ہی رہوں گا. تو جہاں جہاں جنتوں میں جتنے بھی ہیں، وہاں روحانیت کے اندر ہم ترقی کرتے رہیں گے، خدا کی ذات کو جانتے رہیں گے، معرفت الہی کو پہچانتے رہیں گے. اور میں اپنے متعلق بھی یہی کہتا ہوں، ایک دور آیا جب میں یہ سمجھا کہ میں جان گیا. جب بھی میں نے یہ جانا کہ میں جان گیا، وہیں حیرانگی کھڑی میرا انتظار کرتی تھی. ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ بے تاب محبت الہی میں ایسے لمحات آتے ہیں، یا میں اپنی حقیقت بیان کر رہا ہوں، جب آخرت کے جہانوں کے اندر کچھ لمحے کے لیے میرا اور خدا کا
ملن ہو جاتا ہے ایک سنگم پر، یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر جہاں ہی یہ محبت تھوڑی سی ٹھنڈی پڑی، وہیں خدا آگے نکل جاتا ہے اور ہمیں پیچھے واپس آنا پڑتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ آخرت کی ابدی زندگی کے اندر کیا حال ہوں گے، کیا مقامات ہوں گے، اور کیا کیا نہیں ہوگا، اس کے لیے ہم آج بنیاد تیار کر رہے ہیں کہ ہماری روح میں نور آ جائے۔ لیکن اگر ہم نے مذہبوں کی پنڈ سر پہ اٹھا کر جاہلوں کی طرح آخرت میں جانا ہے، تو وہاں بھی پوچھا جائے گا ہم سے کہ اے جاہل، بے وقوف، جو مذہب کا سفر تھا اس کا تو پھل لے کے نہیں آیا تو، ورنہ بہت پہلے تیری روحانی حصے کھل جاتی اور اپنی روحانی حصوں سے تو سفر بھی کر لیتا، اور آج تیری روح کا حال بدل جاتا، چونکہ جو تو زندگی کا مقصد پا لیتا مشاہدے میں، مشاہدہ الہی میں، تو اپنے ساتھ نور بھی رکھتا، تو تجھے موت کے بعد یہاں پہ کوئی امتحانات کی ضرورت نہیں، تو نکل گیا تھا بہت دور۔ تو یہ جو حساب کتاب کا چکر کہتے ہیں، یہ تو وہ جاہل لوگ ہیں، ظلم کیا اپنی ذات پر بھی، انسانوں پہ بھی ظلم کیا، مذہب پہ بھی ظلم کیا، اور آخر میں پوچھتے ہیں اندھیروں میں پہنچ کے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ میں نے کئی بار کہا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ آخرت کی جو زندگی شروع ہوتی ہے سفر میں آگے اگلے جہانوں میں، وہ روح کا نور ہے، اور وہیں سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ لائف جو ہے، اس لائف کو جو آخرت میں کہا گیا ہے، اسے نور سے نسبت دی گئی ہے، اندھیروں سے نسبت نہیں دی گئی۔ تو جتنا جس کا نور ہوگا وہ اپنی اسی رفتار سے سفر کرے گا، اور اس سفر میں وہ کیا پائے گا وہ پیچھے والوں کو آگے بتا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا اتنا ہی نور ہو گیا کہ بے انتہا نور، جیسے گلاس سے پانی نکلتا ہے بھر جائے تو پھر اس کے صبر کا حال کیا ہوگا، اس کے وجد کا حال کیا ہوگا، اس کے معرفت الہی کا حال کیا ہوگا، یہ رات تو پھر وہی بتائے گا آ کے سب جہانوں میں۔ محترم زاہد خان صاحب، میں جانتی ہوں کہ خدا تعالیٰ کی محبت پر بات کرنا آپ کا پسندیدہ ترین ٹاپک ہے۔ ہم نے جنوں ونوں پہ باتیں کر کے اور کچھ آرڈنری سے سوال پوچھ کے آپ کو کافی زیادہ بیزار کیا ہوگا، لیکن بہرحال اب جب خدا کا کوئی نبی یا مسیحا کلیم کرنے والا شخص گروپ میں رونق افروز ہو تو ظاہر ہے پھر دل چاہتا ہے کہ ہر قسم کا سوال ہی پوچھ لیا جائے۔ آپ نہر میں پہنچے تو پانی میٹھا تھا، نہر سے پہلے سوئے میں بھی پانی میٹھا تھا، نہر میں پہنچے پانی میٹھا تھا، دریا میں پہنچے پانی میٹھا تھا، سمندر میں پہنچے پانی نمکین ہو گیا۔ بھائی سمندر میں پہنچ کے پانی نمکین کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا جو دنیا اور آخرت کے طالب ہیں وہ سوئے نہر و دریاؤں تک رہیں، سمندر پہ وہ آئے کیونکہ وہاں پہ پانی نمکین ہو گیا، وہاں پہ معرفت الہی کے رازوں کو جاننے کے لیے آئے کیونکہ وہاں پہ موتی ملتے ہیں۔ غوطہ لگائے، اگر موتی نہیں مل سکے اور رہ گیا سمندر کے اندر، تب بھی اپنی آخرت سوار کے اور نور پا گیا۔ اگر لے آیا وہاں سے ہیرے موتی تو پھر اس سے مخلوقات کو فائدہ ہوگا۔
फैसल साहब, मैं यहाँ पे ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि नफ्सियात जो है वो जिन्नात वगैरह पे यकीन नहीं रखती, बल्कि जदीद नफ्सियात जो है उसने इसको नेगेट कर दिया है। इंसानी जहन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सर्टन केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, उनकी कंसंट्रेशन के कम या ज़्यादा होने से ये नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। तो अब नफ्सियात जो है इन चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। एशियंट दौर से, ज़माने कदीम से इंसान जो है कभी अंधेरे से डर गया, कभी सूरज से डर गया, कभी किसी पौधे से डर गया, तो इसने उसकी परस्ती शुरू कर दी। इसी तरीके से जब ये बीमारियां वगैरह पैदा हुई तो इसने जिन्नात, जिन जो है हर उस चीज़ को कहते हैं जो नज़र ना आए। वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। इसलिए लेटेस्ट जो हमारी रिसर्च है साइकोलॉजी की, वो कहती है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की कंसंट्रेशन की डिस्टर्बेंस की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इस तरह की बीमारियां जो है हार्मोनल सिस्टम की डिस्टर्बेंस की वजह से ये पैदा होती हैं। तो इसमें जिन्नात वगैरह, और दूसरा ये कि हर मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए, और मतलब कि खुदा ताला की ज़ात के सिवा उसे ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता, बतौर माहिर एक नफ्सियात दान के तालब इल्म की हैसियत से, हमारा नफ्सियात दानों का तो इस पर कोई बिलीफ नहीं है, बल्कि हम इसको कहते हैं कि ये नफ्सियाती बीमारियां हैं और ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स या दीगर फैक्टर्स जो हैं, दूसरे फैक्टर्स और अमल जो हैं, वो इसकी वजूहात बनती हैं। जिन्नात वगैरह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शुक्रिया। किसी ज़माने में आइंस्टाइन कहा था उसने कि रिलीजन, साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड, अंधी है। साइंस जो है मजहब के बगैर अंधी, और मजहब साइंस के बगैर लंगड़ा है। हकीकत यह है कि हर चीज और हर इल्म को उसके तरीके से पाया जाता है, और जब आप बैलेंस खो बैठे किसी चीज में भी, तो आप या तो इंतहा पसंद हो जाएंगे या कुलियतन इनकार कर देंगे। हम इन दोनों चीजों को कबूल नहीं करते। हम ये कहते हैं कि खुदा की मोहब्बत इलाही जो कि रूह की जिंदगी हमेशा के लिए है, वहां पे आओ ताकि रूहानी हिस्से जो तुम्हारी जाहिरन तो खुली हुई हैं, रूहानी हिस्से खुल जाएं, ताकि तुम्हारे लिए एक सफर शुरू हो जाए जिसमें क्वेश्चन आंसर की गुंजाइश ही नहीं हो। ठीक है अमीर फैसल साहब, थैंक यू, शुक्रिया। और मुगल उजाला साहब, उजाला मुगल साहब, मैं तो अब गर्म हुआ था खुदा ताला की मार्फत बताने के लिए, तो वक्त निकल गया। हकीकत जो है वो यही है, मेरे दिल में जो लहरें उठती हैं वो इसलिए उठती हैं कि मैं इंसानियत के अंधेपन को दूर करने आया हूँ, ताकि इसी दुनिया में जिन्नात, फरिश्ते और मखलूक़ात और खुदा को देख ले, ताकि ये रुसवाई, इग्नोरेंस ख़त्म हो जाए। जो ही ये चीज़ ख़त्म होगी तो जो मेन स्ट्रीम कंटेंट्स जो है, मजमून जो ज़िंदगी का मकसद और खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, वो इंसानियत पाए। इसी को कहा गया नया आसमान, नई ज़मीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों। जी, मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जाहिद खान साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, उनकी, और मोहतरम फैसल भाई साहब की, जिन्होंने मुझे मौका दिया और काफ़ी टाइम दिया और बहुत से सवाल हुए। बड़ा भरपूर प्रोग्राम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।